का दिन है भाई साहब और सोमवार की सुबह थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन उठना तो आपने होता है। उसकी वजूहात ये हैं कि ज़ाहिर बात है 2 दिन का रेस्ट, लेकिन हमारा रेस्ट नहीं होता। ये मैं आप हमेशा कहता हूँ कि नोट कीजिएगा, साफ़ियों का जो कि छुट्टी का दिन ना होने के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें, सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन मैं देख रहा था कि बहुत जल्दी होती, क्योंकि रूटीन से थोड़े से हट जाते हैं आप, थोड़े से ट्रैक से हिल जाते हैं आप, हट जाते हैं। फिर जब मंडे का दिन आता है, आप सोचते हैं कि भाई सब बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना है, ऑफिस की तरफ जाना है, भाई सब यूनिफॉर्म पहनी है या टाई शाई लगानी है, कोट टाई पहन के निकलना है। और कुछ नौजवान जो हैं, ज़ाहिर बात है यूनिफॉर्म पहनी होती है, स्कूल की तरफ जाना है, या कॉलेज में भी, कुछ मखसूस कॉलेज में भी आप देखते हैं कि यूनिफॉर्म होती है। और यही वजह होती है कि मंडे का दिन, हाय, जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं अम्मा अम्मा 10 मिनट 10 मिनट, हाँ अभी 10 मिनट और दीजिएगा। और ऐसे में अगर ऑफिस को किसी जाना है तो वो भी ये कहते हैं हाय घड़ी को भी टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा 5 मिनट और सो लीजिएगा। लेकिन करते करते फिर जब बहुत जल्दी हो जाती तो फिर कहते हैं भागो। इस वक्त मैं देख रहा था इस्लामाबाद के शाहराहों पर बड़ी ट्रैफिक भी सुबह सवेरे के वक्त होती है और शाम के वक्त भी होती है, और लोग जो है अपने अपने दफातर की ओर बड़ी तेज़ी से भागते हुए नज़र आते हैं। ख़वातीन जो है इसी इंतज़ार में होते हैं कि भाई साहब मर्द हजरात और स्कूल के बच्चे और नौजवान कॉलेज की तरफ चल पड़े, अब संभाल लेते हैं घर के महाज को, ख़ासकर किचन के महाज को, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह नाश्ते वगैरह सब कुछ तैयारी, फिर बच्चों के लंच बॉक्स, तो उसके बाद किचन वगैरह भी क्लीन, नीट एंड क्लीन करना होता है। तो उन्होंने अपने महाज संभाल लिए होते हैं, लेकिन हमारा जो महाज है वो भी हमने संभाला हुआ है। हम भी खामोश तमाशाई नहीं बन बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि भाई साहब नई नई जो चीज़ें आती हैं वो आप सबके सामने करें। आज एक ऐसी शख्सियत के हवाले से हम बात करेंगे, यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए गालिब के बाद इकबाल और इकबाल के बाद फैज़ अहमद फैज़, वैसे फैज़ अहमद फैज़ को बड़ा मर्तबा हासिल है। चाहे उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत अगर उस पर रोशनी डालें तो क्या क्या मसाइब, क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने नहीं झेली। और अभी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो थोड़ी सी बात उनकी ज़िंदगी के हवाले से करते हैं, फिर इस वक्त जो फैज़ अहमद फैज़ मेला हो रहा है लाहौर में, उसकी क्या सिचुएशन है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर बात की जाए फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से, नई रिवायात के अलमबरदार और तरक्की पसंद शायर, जिसकी शायरी में जमालियाती पहलू बड़े वाज़ेह और नुमायाँ हैं। और उनकी जो है अगर आप उनकी गज़लें अगर आप देखें सुने तो उनकी पहचान बनी। फैज़ साहब जो है वो 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। अब ये दूसरे बड़े शायर हैं, आप ये कह सकते हैं। वैसे फैज़ अहमद फैज़ को वो अगर मैं उस पर ज़्यादा रोशनी डालूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन दूसरे बड़े शायर जो सियालकोट से उनका ताल्लुक़, सियालकोट के हवाले से अगर हम देखें तो चाहे वो इल्म के हवाले से हो, और इसी तरह कुलदीप नैयर को आप देखें, दीगर बड़े बड़े नाम अगर आप देखें तो सियालकोट से ही निकले, आगे की तरफ बड़े, और अदब की दुनिया में उन्होंने एक नया नाम, एक अलग मुकाम पैदा किया। तो फैज़ साहब जो हैं 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। शेर व अदब की दुनिया में गालिब और इकबाल के बाद फैज़ को एक ख़ास मुकाम हासिल है। फैज़ 20वीं सदी के उन खुशकिस्मत शोरा में शुमार होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में पनाह, शोहरत, मकबूलियत, अज़मत मिली। उन्होंने दारुवर्सन का मज़ा भी छक्का और कूच यार की रंगीनी और संगीनियों से भी दो चार हुए हैं। अब आप इसमें ये जो लफ्ज़ हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन यानी ऊंच नीच लाइफ में तो आती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का ही तो मजमुआ है। अगर ज़िंदगी स्ट्रेट होती, सीधा होती, तो फिर ज़िंदगी ज़िंदगी ना होती। ज़िंदगी में उतार है तो फिर चढ़ाव है, कभी अरूज है, कभी तो फिर ज़वाल है। तो इसी तरह कभी रंगीनियाँ, कभी ज़िंदगी बड़ी स्मूथली जाती और फिर कहीं ना कहीं मसाइब का ढेर आपके कंधों पर आ जाता है। तो अगर बात की जाए उनके हवाले से, फैज़ तरक्की पसंद शायरों के इमाम तस्वर किए जाते हैं। उनके शेरी अदब का फ़लसफ़ा जो है वो मुनफरिद है, और उन्होंने अपनी शायरी को क़दामत पसंदी के दायरे से निकाल कर उसको एक नई जहत बख्शी। उनकी शायरी में मोहब्बत की रंगीनियों में लिपटी हुई बहनें भी हैं, और मज़दूर, किसान और मुआशरे में पिसे हुए तबक़ात के दुख
وہ تکالیف، وہ درد، اس کی بھی ترجمانی جو ہے فیض احمد فیض نے کمال انداز سے جو ہے وہ سر انجام دی ہے۔ انہوں نے مروج شاعری ڈھانچنے سے فلکیات و خیالات کی نئی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی، اور ان کے یعنی اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں گے، میں نے جس طرح بات کی کہ ان کی غزلوں کو آپ پڑھیں گے اور سنیں گے، ویسے فیض احمد فیض اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا میلہ جو ہے وہ بھی سجا ہوا ہے لاہور میں، لیکن ان کے کچھ اشعار ہیں، کچھ غزلوں کی کچھ لائنیں ہیں، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ تمام تر دوستوں کی سماعتوں کی نظر کریں اور اس کے بعد پھر لاہور میں میلے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ان دمکتے ہوئے شہروں کی فروان مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیاں کرتی ہے، یہ حسین کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے۔ میں نے جس طرح بات کی کہ چاہے وہ دکھ ہو یا سکھ ہو، ہر چیز کو بڑے زبردست طریقے سے فیض صاحب نے جو ہے اس پر اپنی قلم اٹھائی اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے لے آئی۔ بہار آئی تو جیسے یک بار، بہار آئی تو جیسے یک بار، لوٹ آئے ہیں پھر عدم سے وہ خواب سارے شباب سارے، جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، جو تیرے ہونٹوں پہ مر مٹے تھے، نکھر گئے ہیں گلاب سارے، جو تیری یادوں سے مشک بو ہے، جو تیری یادوں سے مشک بو ہے، کوئی تیرے عشاق کا لہو ہے، کوئی تیرے عشاق کا لہو ہے، ابل پڑے ہیں عذاب سارے، ملال احوال دوستاں بھی، خمار آغوش مہوشاں بھی، غبار خاطر کے باپ سارے، تیرے ہمارے سوال سارے جواب سارے، بہار آئی تو کھل گئے نئے سرے سے حساب سارے، بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے۔ تو جس طرح اگر بات کی جائے جو شاعر ہوتا ہے، یعنی میں نے اس پر عموماً یہ بات کی کہ شاعر کی جو زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، پرسوں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جب آپ زندگی کے مختلف پہلو ہیں دوستوں، اس پہلو کو اگر آپ دیکھیں، کبھی بچپن، پھر لڑکپن، نوجوانی، جوانی، اور پھر ایک ایسی جو ہے آپ ایسی عمر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو سوچ ہے وہ بھی پختہ ہو جاتی ہے، اس میں پختگی آتی ہے، میچورٹی آتی ہے، اور میچورٹی کے بعد آپ کی سوچ، فکر، آپ کی نظریات، خیالات جو ہے اس میں بھی بدلاؤ آ جاتا ہے۔ جب بدلاؤ آ جاتا ہے تو پھر لکھنے کا ڈھنگ جو ہے، بولنے کا جو ڈھنگ ہے وہ بھی کافی مختلف اور منفرد ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ جن شاعروں کی زندگی پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو پھر وہی شاعر جو ہمیں نوجوانی میں کچھ اور دکھتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ محبوب کے بالوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کے آنکھوں اور کبھی ہونٹوں کا، لیکن جیسے یہ بدلتا ہے، یعنی ایک نئے زندگی کی میں آگے بڑھنے کی کوشش جب ہوتی ہے، اور زندگی میں یعنی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے تو پھر خیالات اظہار جو ہے اس کا ایک الگ اظہار ایک الگ طریقے سے وہ کرتے ہیں، وہ پھر دکھ، وہ تکلیف، وہ مصائب جس سے پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جوجھتی ہے، اسی کو پھر لے کے آگے چلتے ہیں، اور یہی تو وجوہات، یہی تو کمال ہے، میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہی تو کمال ہے ان عظیم شاعروں کا۔ اور فیض احمد فیض کی یہ جو غزل ہے آپ نے سنی بھی ہوں گی، اور وہ ہے بڑے خوبصورت طریقے سے جو آپ گائی بھی زبردست اور کافی فیمس بھی ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات ہے، تیرا غم ہے تو غم دوہر کا جھگڑ کیا، یا تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات کیا، تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ تو میں نے بات پھر وہی کی، کبھی یعنی ان کو چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو منفرد اور مختلف چیزوں اور کیسے الفاظوں کی مالا جو ہے اس لڑی کو کیسے پرویا ہے انہوں نے، آپ ان کے جو کلام ہے، ان کے جو انداز بیاں ہیں، اس سے آپ کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیجئے،
लौट जाती है इधर को भी नजर कीजिए, अब दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा। अब यहाँ पे बात वही है कि भाई साहब बहुत हो गया, बहुत रोना धोना हो गया, आपको महबूब की वो जो बीच में गैप आया है और जो दूरियां हैं इसमें आप बहुत रो रहे हैं भाई साहब, और आपको आप वसल चाहते हैं कि मेरा दीदार हो, मेरे महबूब का मुझे दीदार हो, तो भाई साहब नहीं होता तो रोते क्यों हो? ज़िंदगी में तो और भी मसाइल है ना। वैसे अगर मैं तो अपने से तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन बात वही है, इसकी तशरीह मुख्तलिफ भी है, मुख्तलिफ पहलुओं से की गई है, लेकिन बात वही है कि भाई साहब जब जब लेवल बदलता है, ज़िंदगी का पहलू बदलता है, और एक नए पहलू में एक नए पहलू के सिवा उन चीज़ पहलू को आप उजागर करते हैं और फिर एक नए ढंग से आप आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो बात वही है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। 20 नवंबर 1984 को फैज़ अहमद फैज़ साहब जो है लाहौर में इंतकाल फरमा गए। अगर मैं उनकी शेरी मजमूए की बात करूँ तो नक्शे फरियाद, दस्ते सबा, जिंदा नामा, दस्ते तासंग, सरवादिये सीना, शामे शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, नुस्खे वफ़ा। अब अगर इनकी ज़िंदगी को आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की ज़िंदगी में बड़े मसाइब आए, कई अदालतों के चक्कर भी उन्होंने काटे, कई जो है वो सोबतें भी, जेल सलाखों के पीछे उनकी ज़िंदगी काफ़ी गुजरी, क्योंकि जिस नज़रियात पर, जब आप एक नज़रियात पर कारबन होते हैं, आपके इर्द गिर्द आपको बड़ी बड़ी ऑफ़र भी होती हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि मेरे ये नज़रियात है, मेरी ये सोच है, मेरी ये फ़िक्र है और मैं इस मुआशरे में बदलाव चाहता हूँ, ये जुल्म ज़्यादती, ये जबर, जिस तरीके से ये इसकी जो रविश है वो चल पड़ी है, इसको मैं अपने नज़रियात से, अपनी सोच से अवाम को आगाह करना चाहता हूँ, और उस पर पाबंदी मैं चाहता हूँ कि ये थमे और हम भी एक आज़ाद कौम की तरह, आज़ाद दुनिया की तरह हम भी उस आज़ादी के साथ जो है ज़िंदगी गुजारें जिसका ख्वाब हमें कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब ने, और जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने, और इसी तरह और जो ख्वाब हमारे सब पुरखों ने देखा। तो जो जुल्म ज़्यादतियाँ, जो जबर उन पर ढाएँ, उसकी एक तवील दास्तान बनती, इसमें कोई शक नहीं है कि फैज़ अहमद फैज़ के साथ हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि मरने के बाद फिर हम उनको याद भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, बेपनाह कुर्बानियाँ, बेपनाह मसाइब उन्होंने झीली। लेकिन आज अगर हम बात करें, वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके कलाम, उनके किरदार, उन्होंने जो इस दुनिया में आके और पाकिस्तान के हवाले से जो सोच व फ़िक्र थी, और जो उन्होंने अपने नज़रियात पर कारबन होकर जो जेलें काटी, इसलिए तो आज हम और आप उनको याद करते हैं, और ना सिर्फ हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर याद करते हैं, मगर आप देखें तो इस वक्त लाहौर में जो मेला चल रहा है, फैज़ अहमद फैज़ मेला, जो अदबी मेला है, जिसमें मैं कल देख रहा था, मेरे सामने बड़ी खूबसूरत वीडियो आई। मेरी कोशिश होती कि मैं वीडियो आपको दिखा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकता। सोशल मीडिया पे मेरे प्लेटफॉर्म में पड़ी भी हैं, जिसमें आप देखें कि दुनिया भर के अदब से जुड़े लोग, बड़े खूबसूरत लोग जो हैं वहाँ पर आए हुए हैं। और कल एक खूबसूरत सी झलक मुझे नज़र आई, जिसमें मैंने देखा कि पाकिस्तान के नामवर यानी जितने भी अदब से जुड़े लोग थे और हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मेहमान थे, उनको जिस तरीके से यानी वेलकम मोस्टली जी आया नो, उनको जो है उनका स्वागत किया गया, वो कमाल का वो वीडियो अगर आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें मुख्तलिफ रंगों में जो रंगे लोग हैं, उनकी जो शायरी का मजमूआ है, अदब से जुड़े लोग हैं, उनकी सारी चीज़ें आपको अभी लाहौर के इस मेले में नज़र आएंगी, और अगर आप लाहौर से हैं तो यकीनन आप जाके इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब जाते हैं आप सब और मेरा, बल्कि मेरी टीम का, जो बड़े मुश्किल से, बड़ी सर्च करके मेरे दोस्त, मेरी टीम निकाल के आपके सामने, आपकी जो है आंखों की नज़र और समातों की नज़र हम करते हैं भाई साहब, वो है सच सवेरा का डेली डोज। अब न्यूयॉर्क की तरफ आपको लेके जाते हैं। न्यूयॉर्क की खातून ने मुकामी जेल का दौरा करके अपनी 104वीं सालगिरह मनाई। लिविंगस्टन काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने कहा कि लोरेटा नामी खातून ने एवन
نرسنگ ہوم کے عملے کو بتایا کہ وہ اپنی 104ویں سالگرہ لیویزنگ کاؤنٹی جیل کے دورے کے ساتھ منانا چاہتی ہے۔ شیرف کے دفتر نے درخواست پر اتفاق کیا اور لوریٹا کو جیل کے دورے پر لے جایا گیا۔ شیرف کے دفتر نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا کہ اس کے دورے سے پہلے ہم نے اس کی سالگرہ کی کچھ کیک اور کچھ ایسا چیزیں جو ہے وہ ہم نے منائی، سب کے ساتھ سیلیبریٹ کی، اور اس نے شیرف کو بتایا کہ لمبی زندگی گزارنے کا راز اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ پولیس کے مطابق لوریٹا نے ہماری جیل کی سہولت یعنی دورہ کرنے کے بعد اچھا وقت بھی گزارا اور تمام تر سہولیات جو ہے اس کو بھی قریب سے دیکھا۔ میرے خیال میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جاتے جاتے کہ طویل زندگی کا خوبصورت نسخہ کیا ہے۔ اپنے کام سے کام کیجئے گا صاحب، کسی اور کے کام میں ٹانگ مت اڑائیے گا۔ اب ایسا کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں مسائل کھود دیتے ہیں، دوسروں کے مسائل میں، اور قدرت کا بڑا خوبصورت سا قانون ہے دوستوں، جب آپ کسی کے لیے کھڈے کھودتے ہیں تو گرنا آپ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رب نے بنائے قانون ایسا ہے کہ بھئی سب جو مصائب، جو تکلیف، جو درد کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس پروسیس سے گزریے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہیں خوبصورت بات کی اس خاتون نے، لوریٹا نے، کہ بھئی صاحب اگر آپ زندگی لمبی جینا چاہتے ہیں تو مت تکلیف دیجئے کسی اور کو، اپنی زندگی میں جو ہے اپنے کام سے کام رکھیے گا، یہی زندگی کا راز ہے ان کی لمبی زندگی کا۔ اب ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کمبنگ ویڈیوز کا رجحان اس وقت پچھلے کچھ سالوں میں عروج پر ہے، جس میں یوٹیوب پر خصوصاً کھانا کھانے کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، جنہیں یہاں پر جو ہے کیونگز کہا جاتا ہے۔ مک بینکس کی دنیا میں کئی، یہاں پہ معذرت چاہتا ہوں، کچھ الفاظ جو ہے اوپر نیچے ہوئے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ مک بینگ کی دنیا میں کئی بڑے نام ہیں، جن میں ایک مقبول نام جاپانی مک بینگر خاتون کا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یوکا کینوشیتا اس کا نام ہے۔ یوکا کی ویڈیو نے لاکھوں فالوور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یوٹیوب پر ان کے 5.2 ملین سے زیادہ فالوور ہیں۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں 1000 برگر اور دوسرے وقت میں 600 بروسٹ میں پیس کھانے کے بعد شہرت پائی تھی۔ تاہم اب انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور اپنے فالوور کو انہوں نے مایوس کر دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو اتنا سب کچھ کھانے کے، میں نے تو ویڈیو دیکھی، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بھئی سب اتنا، یہ میدا ہے یا اندر کچھ بہت بڑا کوٹ پہنا ہے کہ وہاں پہ ایک الگ بوری پڑی ہے جس میں ساری چیزیں جاتی ہیں۔ برازیل کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ برازیل کے شہر میناس گیرس میں ہونے والی نیلامی میں ایک گائے نیلور نے 40 کروڑ روپے میں فروخت ہو کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اللہ، اب آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ویسے تو یہاں پہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے، عید قربان کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف داؤ تو لگتے ہیں، لیکن بھائی سب یہ ہے 40 کروڑ کی گائے، اب جو کہ پاکستانی کرنسی میں اس کو کر لیتے ہیں کیلکولیٹ، 1 ارب 28 کروڑ 87 لاکھ روپے میں یہ گائیں جو ہے، یہ نیلور گائیں جو ہے یہ بکی ہے۔ نیلور گائیں نے مہنگی ترین مویشی ہونے کا ریکارڈ بھی گینیز ورلڈ بک میں اعزاز حاصل کیا۔ مبینہ طور پر 53 ماہ کی ویانیتا نامی گائے کا وزن تقریباً 1101 کلو گرام ہے، جو کہ اسی نیلور نسل کی گایوں کے اوسط وزن سے کہیں زیادہ ہے۔ گائیں اپنی خوبصورت سفید کھال، ڈھیلی جلد اور کندھوں پر نمایاں کپ کے لیے سوشل میڈیا پر، یہ کپ اگر آپ دیکھیں کبڑ کو تو یہ اس کی وجہ سے وائرل ہے۔ عالمی ریکارڈ کے علاوہ ویاتینا نے ٹیکساس میں چیمپئن آف دی ورلڈ مقابلے میں مس ساؤتھ امریکہ بھی جیتا ہے۔ ہائے ربا، تو کیا ریکارڈ جو ہے اس گائے نیلور نے اپنے نام نہیں کیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اب تو دنیا کی بڑی یعنی گینیز ورلڈ میں ان کا نام بھی آ گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، یعنی انسان تو انسان ہے، جانور بھی ریکارڈ بنانے میں پیچھے نہیں ہے۔ دوستو، ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گیسٹ، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں، چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹریفک جیم ہوتا ہے یا کچھ، تو ہمارے گیسٹ تھوڑے سے لیٹ ہیں، بات کر لیتے ہیں ایجوکیشن، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ
تعلیم کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ تعلیم ایک ایسا ٹاپک، ایک وسیع ٹاپک ہے، اور اس وسیع ٹاپک پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. لیکن پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پروفیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے چیلنجز کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے. اور ظاہری بات ہے آپ اس وقت دیکھیں تو بڑے بڑے مسائل ہیں. پرسوں بھی ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کی تھی کہ ایک طرف تو اگر آپ یونیورسٹی سے یعنی اسکل بیس ایجوکیشن ہے، دیگر ایسی چیزیں ہیں جہاں سے آپ نے دیکھا، میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ یونیورسٹی کے نوجوان ایسی چیزیں کریٹ بنا لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آگے جانے کے لیے کوئی ان کے پاس پھر یعنی ظاہری بات ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں آپ کے. اور ایسے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر نوجوان وہ محنتی نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی مشکل سے اس یونیورسٹی تک اپروچ کی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور بڑی مشکل سے کوئی اسکالرشپ انہوں نے لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی صاحب کچھ ایسی چیزیں بنائی جائیں، ایسی چیزیں کی جائیں جس سے اس وقت جو مختلف چیلنجز ہیں اس سے نمٹا بڑے آسانی سے جائے. اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی صاحب اس کے حوالے سے یعنی تھپکی، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ تھپکی ہر قسم کی ہو سکتی، سپورٹ جسے کہتے ہیں، تو سپورٹ جب نہ ہو تو پھر چیلنجز بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر اس وقت ہم بات کریں ویسے بھی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی صاحب دنیا اب مسلز کی اس جنگ سے نکل چکی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، دنیا جنگ و جدل کی طرف اگر آپ نے جانا ہے، تو اس میں بھی آپ مسلز کی اس جنگ سے اب آ کے نکل چکے ہیں، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سب کچھ بدل دیا ہے. پھر اسی طرح سائنس کے میدان میں ظاہری بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو درکار ہیں جس میں ضرورت ہے. اب میرے سامنے کل ایک ایسا منفرد رپورٹ، خاتون رپورٹ میرے سامنے سے گزری کہ میں دنگ رہ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو چائنا نے رپورٹ بنائی ہے اس سے مختلف رپورٹ بنے، لیکن جاپان نے جو اب ایک لیٹسٹ رپورٹ بنایا ہوا ہے اس کو دیکھ کے یقیناً آپ کو، کیونکہ جو چائنا نے بنایا اس کے جو پل کے جھپکنے کا جو ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. لیکن اس میں تو آپ بھول جائیں گے کہ یہ میں انسان کے سامنے ہی کھڑا ہوں، کس کے سامنے، واقعی ایسے انسان جیسا ہے. تو دنیا کہاں سے کہاں ہے. اور میں پھر اسی پہ تھوڑا سا حکومت کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اگر ہم دنیا میں دیکھیں اس وقت تقریباً دنیا میں 82 ممالک جو ہیں وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اب آپ جو پاکستان کا نمبر دیکھیں گے نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ بھئی صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے آس پڑوس کی دنیا جو ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے میرے خیال میں فرانس یا پیرس میں، معذرت چاہتا ہوں ان دو کنٹریز میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، تو کنفیوژن اس وجہ سے کہ پیرس میں، یا میرے خیال میں پیرس میں ہی تھی آئی تھنک، یا فرانس میں تھی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک تصویر میں نے دیکھی، میری تصویر، میں نے اس پہ کافی ٹویٹ بھی میں نے کیا کہ دیکھو دنیا کی ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا کے تقریباً ممالک جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوئے، اور نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم نے ایک معاہدہ کرنا ہے دنیا کو آگے کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اس میں. اور اس میں پھر آپ یہ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑوسوں سے بھی سیکھنا چاہیے. جو اچھے کام ہیں وہ بھی پڑوسی سے سیکھنے چاہیے، جو برے کام ہیں ان برے کاموں کے نتائج سے بھی سیکھنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی آپ سیکھیں ضرور. سیکھنے کا جو یہ عمل ہے، یہ پروسیس ہے، یہ چلتا جانا چاہیے زندگی میں. بری چیزیں اس کے نتائج آپ سیکھیں، اچھی چیزیں ہیں اس کو ضرور سیکھیے گا. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی میرے خیال میں میکرون نے کی، اور اسی طرح بھارت کے وزیر اعظم بھی وہاں پہ پہنچے تھے، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز وہاں پہ پہنچے تھے، اور اس سمٹ میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو آگے کی طرف لے کے جانے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ فوکس کرنا ہے. اب ترجیحات کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر میں نہ پاکستان کو کوئی نمائندہ دیکھا، نہ ہماری کوئی ترجیحات میں ہی شامل ہے. اور اب جو اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور شاید آپ کو بھی تکلیف ہوگی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا میں 82 ممالک اس کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے 78واں ہے، یعنی 78واں نمبر ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے پڑوس میں ہندوستان 10ویں نمبر پر ہے، ایران جو ہے وہ 26ویں نمبر پر ہے. یعنی ایران ان تمام تر سینکشنز کے باوجود وہ 26 نمبر پہ پہنچ گیا. تو بھائی صاحب ہم نے اپنی ترجیحات جو ہے کیا رکھنی، اس پر سوچنا ہوگا. جو بڑے بڑے تھنک ٹینکر بیٹھے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، کیونکہ آپ سے اگر برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی اتنے پڑھے لکھے نوجوان، کیونکہ باہر دنیا میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک اور ملک میں نیدرلینڈ میں کل انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی صاحب اب ہمیں ضرورت ہے دنیا سے برین اکٹھا کرنے کی. اب دنیا سے کیسے
برین اکٹھا کرتے ہیں. وہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، کیونکہ بڑے بڑے ممالک، وہ ممالک جہاں پہ غربت نہیں ہے، جہاں اچھی سیلریز ملتی ہیں، جہاں رسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ ممالک، وہاں کے لوگ کبھی اپنے ملک کو نہیں چھوڑے جائیں گے. لیکن یہاں پہ وہ نوجوان جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سب تھپکی نہیں مل رہی ہے، سپورٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، زندگی کیسے گزاروں، تو پھر اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں اور باہر کی طرف. اور پھر وہی وجہ، جس طرح میں نے نیدرلینڈ کی بات کی، وہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے برین کی ضرورت ہے، وہ برین جس کا استعمال کر کے ہم اپنی دنیا ہے، یعنی دنیا میں اپنا ایک مقام اپنے ملک کو دلا سکیں. یہی وجہ ہوتی ہے. ہم جو بار بار فوکس کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو قائل کرنا ہوگا، ان کو اپنی طرف راغب کرنا ہوگا. اتنا بڑا ٹیلنٹ ہم سے تقریباً 18 لاکھ لوگ جو ہیں آپ کے ملک سے جا چکے ہیں. یہ صرف 1.5 سال کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں بتا رہا ہوں. 1.5 سال میں جس طریقے سے لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے، ملک کو ہو رہا ہے. بڑے بڑے اداروں میں جا کے جب وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے تو ان سے فائدہ ہوتا. ایک نئی سوچ جب آتی ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی جدت کے ساتھ جب آتی ہے، تو وہ ان تمام اداروں، وہ تمام تر ڈپارٹمنٹس، وہ تمام تر چیزیں، وہ ملک کے، کیونکہ ہر ادارہ ملک کے ساتھ جڑا ہے اور ملک کو ہر ادارہ آگے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ بھی ایک اچھے لفظوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ خوشحالی کی طرف گامزن کرتا ہے. وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں اس ملک کے ایک مقام میں ایک اہم کردار یہ نوجوان ادا کرتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پروفیشنل ایجوکیشن میں مسائل بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں. اور اگر چیلنجز کی بات کریں تو اس سے نمٹنا کیسے ہے، اس نمٹنے کے لیے آپ دیکھیں مختلف آئیڈیاز. میں دیکھتا ہوں میرے پاس، میں کئی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کئی نوجوانوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جب میں ان ملاقاتوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ نوجوان کیا سے کیا کریں، ان کے پاس کیا کیا آئیڈیاز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے وہ لوگ ان آئیڈیوں سے اپنے آپ کو یا تو بے خبر رکھتے ہیں، اور اگر باخبر رکھتے ہیں تو یقیناً ان آئیڈیاز سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں تو بن جاتی ہیں، آئیڈیاز پر تھوڑے بہت کام بھی ہو جاتے ہیں، اچانک پھر سے چیزیں بدل جاتی ہیں. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ میں جب بات کرتا ہوں کہ آئی ٹی پارکس کے حوالے سے دنیا بھر میں بڑے بڑے پارکس، آئی ٹی پارکس بنے ہوئے ہیں. اگر مجھے پاکستان میں بتا دیں تو میری نظر میں تو کوئی اعلانات ہوئے. اس سے پہلے ماضی کی جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے بھی اعلان کیا. پھر اس وقت وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے انٹرنیٹ، ان سب چیزوں کو، شارک کو پکڑنا ہوگا گلے سے، شارک کو نکالنا ہوگا سمندر سے کہ بھئی صاحب بہت ہو گیا، بھئی صاحب آپ کی پابندیاں، کم سے کم اب ہم نے فوکس کرنا ہے اپنے انٹرنیٹ پہ، ان ساری چیزوں پہ، تاکہ ہم دنیا میں آگے کی طرف بڑھیں. اور جب آگے کی طرف بڑھیں گے تو ظاہری بات ہے ملک آگے کی طرف بڑھے گا، عوام خوشحال ہوگی. اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہم جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بارہاں تنبیہ دیتے ہیں کہ بھئی صاحب مت کیجئے گا. ان ساری چیزوں پر اگر کام ہوگا تو بہت ساری چیزیں بڑے اچھے لیول پہ جا سکتی ہیں. بہرحال اگر آپ دیکھیں اس وقت جس طرح میں نے بات کی آئی ٹی کے حوالے سے، انٹرنیٹ، آپ دیکھیں اب مختلف نوجوان جو اسی یعنی آن لائن کے بزنس کی طرف اگر وہ چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے فائدہ کس کو ہے؟ اس ملک کو ہے. اس ملک کی طرف جب آپ کیونکہ وہ جو ڈالر ہیں، وہ جو پیسہ ہے وہ اس ملک کو آ رہا ہے، اور اس ملک کی جو ہے مالی جو صورتحال ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف سے مالی بحران کا اگر آپ دیکھیں تو رسپانسبل کون ہے؟ یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ کون ہے رسپانسبل. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہیں، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں. ان غلطیوں سے، ان چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے، کس طریقے سے اس پر کام کیا جائے، حکومت کیا کر سکتی ہے، حکومت سے کو کیا جو ہے آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ہماری کوشش ہوگی بات کرنے کے لیے. ہم جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ عموماً ہم ایک ایسے گیسٹ کو بلاتے ہیں جن سے ہم بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی سب مسائل اور مسائل کا حل. جب مسائل ہوں گے تو اس کا حل بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسئلے ہوں گے اور مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر بہت سارے ایسے انٹلیکچوئل لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے مسئلے کا حل بھی پوچھا جاتا ہے. لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پیشہ ورانہ تعلیم کی اہمیت اور اس وقت اس کے چیلنجز، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں بڑے خوبصورت مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سے ہی تعارف کروں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت کون سے ڈپارٹمنٹ، کہاں پہ کیا اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟
गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप कौन सी जगह में, कौन से इदारे में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, और ज़रा जो नाज़रीन हैं, देखने वालों को अपना नाम भी अगर आप बता दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम ज़रमीना औरकज़ई है ज़बरदस्त। और करंटली मैं काम कर रही हूँ एक यूएस के इदारे के साथ जिसका नाम नोवाटेक एक्स है। बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर पाकिस्तान। तो मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे अपनी कंपनी की तरफ से। और हमारी कंपनी जो है बेसिकली हम लोग मेंटोर और कोच करते हैं यहाँ पे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और बैकग्राउंड मेरा जो है वो एचआर का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग का है। ज़बरदस्त जी। ज़रमीना जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। और ज़रमीना, यस अच्छा, और ज़रमीना, जो लास्ट वर्ड आपने कहा, फरमाया, मेरे ख्याल में आपके नाम के साथ जुड़ा है, औरकज़ई। मुझे अच्छा लगा, आप हमारी पख्तून बहन हैं। सो बहरहाल सारे नौजवान, चाहे वो पख्तून हैं, पंजाब से हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, सारे इसीलिए काम करते हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाए। मैंने जो अभी जो इतना भाषण दिया, इसकी वजूहत है। ज़रमीना जी से बात करेंगे इस वक्त। ज़रमीना, जो आप जिस डिपार्टमेंट को, जिस चीज़ों को आप हेड कर रही हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त आप जब नौजवानों से मिलती हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें, किन चीज़ों पर आपकी जो नज़र जाती है और फिर आप सोचती हैं कि हाँ, इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है? पहले तो ये है कि एजुकेशन जो है वो हर एक मुल्क में जो प्रोवाइड की जाती है वो एक बैकबोन होती है कंट्री की। उसके बगैर आई डोंट रियली थिंक सो कि हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो द चैलेंजेस जो कि मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स से बात करती हूँ, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में हमारी जो कोलैबोरेशन है वो डिफरेंट इदारों से है, जिस तरह के नमल यूनिवर्सिटी में अवाली हो गई, आई एम साइंसेस पेशावर हो गया, वी आर टारगेटिंग पंजाब साइड एज़ वेल एंड केपी साइड एज़ वेल। तो उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, एक तो ये कि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है, हाँ, देयर इज़ अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसका मतलब ये है कि जो अप्रोप्रिएट लैब्स चाहिए होती हैं स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए, वो नहीं है। सेकंड, स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं ना है होने के बराबर जी। बिल्कुल और भी नहीं। थर्ड जो है वो जो करिकुलम है हमारा, जो कोर्सेज हैं वो बहुत आउटडेटेड है। दोबारा आउटडेटेड का मतलब कि पुराने हैं, मतलब नए करिकुलम, आगे की तरफ चीजों को हमने इन नहीं किया। यही तो मैं रो रहा हूँ आपसे पहले, यही भाषण में मेरा था। फरमाएं आप आगे जाएं। तो दैट इज आउटडेटेड, करिकुलम आउटडेटेड है। और मैं जो देखती हूँ, मैं जब स्टूडेंट से बात करती हूँ, उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, बट जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो पोटेंशियल है वो नहीं शो कर पा रहे हैं। अच्छा ज़रमीना, ये जो आप फरमा रही हैं, एक तरफ तो यानी अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करें, दीगर चीज़ों के हवाले से हम बात करें, यानी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आइडियाज़ बेशुमार हैं, कमाल के आइडियाज़। ये क्या वजह है कि अभी अगर हम देखें वो तमाम तर चीज़ें जो अभी भी कहीं ना कहीं माजी से जुड़ी हैं, लेटेस्ट, यानी अगर आप पड़ोस में, मैंने अभी बात की, अभी मैं यही बात कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाहसी दुनिया के बाहसी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा नंबर 78वां है, तो पड़ोस में भारत 10वें नंबर पे है जी। तो बहुत सारी चीज़ें पड़ोसियों से भी अच्छी ली जा सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह है। मुझे लगता है, और जहाँ तक मेरी रिसर्च है, तो पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है जी, उसमें बहुत सारी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। फिर से आऊँगी, रिसर्च फंड की कमी है। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है उसका भी गैप है बिटवीन द कंट्रीज एज वेल, और इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री एज वेल। क्योंकि अभी मैं आ रही थी, आई हैड अ डिस्कशन विद समबडी, तो हम ये कह रहे थे कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है
اور جو انڈسٹری میں ریکوائرمنٹ ہے ان دونوں میں بہت زیادہ گیپ ہے. بہت زیادہ گیپ ہے. یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے زرمینہ. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین, زرمینہ ہمارے ساتھ ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری. زرمینہ, جو بات ہم کر رہے تھے, آپ نے جو کہا کہ یعنی لیک آف کمیونیکیشن ہے, جی, اس کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ہماری چاہے وہ ایجوکیشن یا دیگر منسٹری پر بیٹھے لوگ ہیں, انٹرسٹ کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا پھر آگے جا کے نقصان کیا ہوگا؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اوکے. جو ہمارے ملک میں لوگ ڈفرینٹ منسٹریز میں ڈفرینٹ پوزیشنس پر ہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اگینسٹ اٹ, لیکن یہ ہے کہ دے آر ناٹ کیپیبل ٹو ایکچولی ہولڈ دیٹ پوزیشنز, یا ان کی پاس اتنی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ ڈیسیجنز لے سکیں, یا ان کے پاس وہ ریسرچ ہو کہ اس کے لیے کیا پراپر اسٹریٹجک پلاننگ کرنی چاہیے ہمیں. تو یہ ایشو کافی زیادہ ہے. آئی تھنک سو دس از این ایشو آف, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. یعنی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ جو ہم نے دیکھا ہے, سفارشوں کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے, جو زیادہ بوٹ پالش کرتے ہیں ان کو بڑی بڑی کرسی پر بٹھا دیا ہے, جس کی وجہ سے ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے. جی بالکل. یعنی آپ جو چیزیں ہم قریب سے دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو سمجھ ہی نہیں. اب میں نے بہت سارے سے لوگ دیکھے ہیں کہ بھائی صاحب ان کو فلاں ادارہ سونپا کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, کیونکہ میں تو ایز اے رپورٹر بھی کام کرتا ہوں, تو جب سوال تو جواب چننا وہ گندم ہی ہوتا ہے, تو وہی صورتحال ہے. اچھا زرمینہ, جو مسائل ہے اب اس پہ پہلے فوکس کرتے ہیں, پھر حل کی طرف آتے ہیں. جی بالکل. ابھی تک آپ نے جو بات کی کہ انجینئرنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں آئیڈیاز بہت ہیں, نوجوان بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے, مالی سچویشن. کیونکہ میں ایک اور چیز ابھی میں نے کوٹ کی, وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب بہت زیادہ نوجوان جو میری طرح مڈل کلاس یا فیملی سے ہوتے ہیں, وہ بڑی مشکل سے آگے کی طرف جاتے ہیں, اور پھر مشکل سے ان ساری چیزوں کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں آپ قریب سے دیکھتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان پھر آگے کی طرف کیا سوچتے ہیں؟ نوجوان جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں, اچھا, ڈس ہرٹنڈ ہے. اور جب ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے, ڈس ہرٹنڈ ہوں گے, تو یہی بات ہے کہ جس طرح ہمارا جو پروگرام ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جو لاسٹ ایئر کے FIP کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کمرشلائزیشن کی طرف ہم لے کر جائیں, انڈسٹری میں لے کر جائیں, لوکل مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جائیں. اب اگر اسٹوڈنٹس اپنے آئیڈیاز کو پراپر طریقے سے پٹ نہ کر سکیں, یوز نہ کر سکیں, پروٹوٹائپ نہ بنا سکیں, اس سے اسٹوڈنٹ ڈی موٹیویٹ ہو کے صرف اور صرف جاب کی طرف ہی جائے گا. بزنسز نہیں کریٹ ہوں گے. جی, بزنسز نہیں کریٹ ہوں گے کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں فرام دا کنٹری اور فرام دا انسٹیٹیوٹ, اور بزنسز نہیں کریٹ ہوں گے. ایک اور چیز جو آپ فرما رہی ہیں کہ بزنس بھی, یعنی آپ اس کا قصوروار انسٹیٹیوشن کو بھی ٹھہراتی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹیز ہیں, ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ جاب سیکر انہوں نے پیدا کیے ہیں, ایسا یہ بہت سارے لوگ یہ سوال ویسے آتا ہے من میں, دماغ میں یہ, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں, اور پھر یونیورسٹیز کی طرف کیا ایسی تبدیلیاں ہونی چاہیے جس سے کم ہم جاب سیکر کے بجائے جاب گیور جو ہے ان کو پیدا کریں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ابھی تو آئی تھنک پاکستان میں کافی زیادہ جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے انکیوبیشن سینٹرز وغیرہ کھولنے کی, انٹرپرینوریل کورسز دیتے ہیں, بٹ اسٹل وہی بات آتی ہے کہ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, تھوڑا سا تھیوریٹیکل نالج پہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ بہت توجہ دی جاتی ہے ایز کمپیریزن ٹو دی پریکٹیکل اسکلز. جی, تو پریکٹیکل اسکلز پہ فوکس نہیں ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ تھیوری پڑھ رہا ہے, اور اگر وہ آگے بھی جا رہا ہے, انڈسٹری میں بھی جا رہا ہے, ایون جاب سیکٹر میں بھی جا رہا ہے, تو اس کو ایکچولی میں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. بالکل, میں اس سے آپ سے اس لیے اگری کرتا ہوں کہ اب میں بہت ساری یونیورسٹیز میں اب میں نوجوان ہمارے پاس بھی آتے ہیں, کہیں ہم بھی جاتے ہیں, تو جن کو ماس کمیونیکیشن پڑھایا جاتا ہے, اب ان کو پریکٹیکلی نہیں پتا ہے. ہر بندے کو انہوں نے ایسا بتایا کہ بھائی سب نے حامد میر بننا ہے, بڑے آسانی سے بن جائیں گے, لیکن وہ بچوں سے پوچھو کہ بھائی صاحب اس وقت CM کون ہے پنجاب کی, تو سب کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پریکٹیکلی چیزیں نہیں ہو رہی, تو اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ ہماری کنٹری میں اس طرح کے ہم جو یہ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جی یہ باہر سے ہو رہے ہیں.
اگر پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی، تو اب جس طرح مینوفیکچرنگ میں ہم کافی زیادہ پیچھے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ باہر سے ہی امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوکلی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے وہ بہت ویک ہے. اچھا، وہ ویک ہے، ہاں. ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ویک. ان کا یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو کہ ان کے پاس جو یہ ریسورسز ہیں، ابھی میں یہ کہوں گی کہ ریسورسز جو پارٹس وغیرہ ہیں وہ باہر سے منگوائے جاتے ہیں. یعنی وہی بات جو اس وقت گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس وغیرہ ساری چیزیں ایگزیکٹلی وہ تو مینوفیکچرنگ کی جو سائڈ ہے وہ کافی زیادہ ویک ہے ہماری. اس کی کیا اور زرمینہ جی، اس کی کیا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کہ ابھی اگر ہم دیکھیں بہت سارے ایسے، اس سے پچھلے گورنمنٹ کی بات کروں، بہت ساری انڈسٹریز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں، یعنی نئے نئے گاڑیاں، نئے نئے چیزیں، نئے شو رومز، لیکن ہمارے یہاں کو 2-3 کے علاوہ ایک، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مافیا بن چکا ہے. 2-3 برانڈ کے علاوہ وہ کسی کو آنے نہیں دے رہا، یا انڈسٹری میں کسی کو کام کرنے نہیں دے رہا، یا آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ اگر ایک نئی سوچ کے ساتھ آتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے. کہ ایسی چیزیں بھی ہیں ویسے اگر آپ کو؟ ایسی چیزیں ہیں، بالکل ہے. اور اس میں آئی تھنک سو کہ ہماری ملک میں بہت افسوس کی بات ہے، میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرچی سسٹم. پرچی سے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو وہ پرچی سسٹم، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سفارشیں بہت زیادہ ہیں. اور جب گرانٹس وغیرہ ایون دی بھی جاتی ہیں باہر ملک سے، تو وہ گرانٹس موسٹ آف دا ٹائم جن چیزوں کے لیے دی جاتی ہے اس میں وہ یوز نہیں ہوتی. یونیورسٹیز کی بات جس طرح ابھی ہم نے کی، آپ نے پوچھا کہ یونیورسٹیز بھی لاک کرتی ہیں، تو یونیورسٹیز کے پاس بھی بجٹس بہت آتے ہیں، بٹ وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر یا ایسے پروجیکٹس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر نہیں لگاتے. انسٹیڈ وہ کسی اور چیزوں کو امپورٹنس دے دیتے ہیں. یعنی ابھی میرے پاس کل ایک خبر آئی اور میں خبر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ ارب ملینز روپیز جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ نہیں لگتے ہیں، کہیں اور جیبوں میں جاتے ہیں. یعنی یہ سچویشن ہے. اچھا کڑیے، ایک اور چیز جو ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، میں تو رونا رو چکا ہوں. بہت رونا رو چکا ہوں، اور سب کے سامنے، چاہے وہ ٹویٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، اور پھر ہمیں مقدمے بھی مجھ پہ بنا دیے گئے. سو بات وہی ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو دنیا ہے بدل رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مصنوعی ذہانت ہر چیز میں اپنا جو ہے ساکھ بٹھا رہی ہے، اور اگر ہم نے نہ کیا تو پھر کہاں رہ جائیں گے؟ ہم آلریڈی بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی بھی پاکستان بہت پیچھے ہے. اور اگر پاکستان ٹائملی چیلنجز کو فیس کر کے اس کو ریزالو نہیں کرے گا تو ہم آلریڈی پیچھے ہیں، اور ہم بہت زیادہ پیچھے اور بھی رہ جائیں گے. اگر ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فیسلٹیز ہیں یا جو ریسورسز ہیں ان سب کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے، اٹینشن دیں گے، اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے ہم اس کو ریزالو کریں گے، تو تب جا کے آئی تھنک سو ان 5, 10 اور 15 ایئرس ہمارا کچھ ہو سکتا ہے. 10 سے 15 سال 10 سے 15 سال مزید ہمیں لگ سکتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے، یعنی ایک طرف تو کہا جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بلین آف ڈالر جو ہیں وہاں یہاں ہم لے کے آئیں گے تھرو آئی ٹی سیکٹر. تو جب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آئی ٹی سیکٹر کیسے چلے گا؟ یہ ویسے میرا معصوم سے سوال ہے. تو کیا بالکل ایسا ہی ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن ہی آپ کا جو ہے وہ اتنا ویک ہے، تو آبویسلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. یہ ورک آؤٹ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے یہ ہے کہ سسٹم میں چینج از ویری امپورٹنٹ. اچھا، یہ اگر ہم بات کریں آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس چیز پہ آپ کا فوکس ہے انجینئرنگ کے حوالے سے، جی بالکل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی یہ ان یونیورسٹیز میں اگر جو آپ نے بات کی کہ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا ہے، تھیوری پڑھائی جا رہی ہے، تو کیسا صنعتی انقلاب پھر کیسا آئے گا؟ جس کے ہم بات کرتے، بڑے بڑے بھاشن دیتے کہ ہم صنعت میں انقلاب لائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. آپ کو نہیں لگا کہ جو صنعتیں ہیں وہ بھی ٹھپ پڑ جائیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک اگر صنعتی انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ صرف ممکن ہو سکتا ہے سسٹم چینجنگ میں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا اس طرح ہے کہ اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ بھی صرف تھیوریٹیکل ہے، اینڈ بس وہ کہتے ہیں ڈگری سسٹم جو ہمارا ہے ہماری کنٹری میں، وہ صرف انٹرسٹڈ ہیں کہ بس ڈگری مل جائے اینڈ دیٹس اٹ. اب
डिग्री बात आपने की। कुड़िए डिग्री अगर आजकल जो कहा जाता है, आप जैसे जितने भी नौजवान आते हैं वो ये बात करते हैं कि भाई स्किल बेस्ड एजुकेशन मस्ट है। Yes. यानी डिग्री तो आप ले लेते हैं, फिर आप फिरते रहते हैं, फिर स्किल True, नहीं होती है। तो इस वक्त आप कैसे देखती हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए कि मुख्तलिफ चीज़ों पे, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, जी बिल्कुल इसी तरह है। तो क्या किया जा सकता है इस हवाले से? अब किया ये जा सकता है कि जो हमारा करिकुलम है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की कि वो आउटडेटेड है, उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसमें ये लोग प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड लर्निंग को ये लोग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके ज़रिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है स्टूडेंट्स की। मुझे लगता है ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और जॉब से ज़्यादा, हाँ, जॉब से ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स पे और आइडियाज़ पे, स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपैरिजन टू थ्योरी बुक एंड डिग्री। ठीक है। अब एक और चीज़ आपने देखी, यानी इन 1.5 साल में मेरे पास जो आदाद शुमार हैं, 18 लाख के करीब आपके मुल्क से वो ब्रेन गए, क्योंकि मेरे जैसे बंदे को तो कोई मुल्क नहीं बुलाएगा ना, जो कुछ कर सकता है, कुछ आइडियाज़ हों, कुछ उनकी इंडस्ट्री को, दीगर चीज़ों को वो उसमें इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो वैसे ही ये सारे दिमाग जो हैं ये 18 लाख के करीब हैं और वो तकरीबन इस 1.5 साल में चले गए हैं। ये जो आप जाती हैं नौजवानों के साथ उठती बैठती हैं, एक तरफ तो जो मसाइल आपने गिनवा दी कि भाई सब पैसों का मसला है, दीगर चीज़ों का मसला है, फिर एक और सोच क्या नज़र आती है? कोई भिफरी भी सोच नज़र आती है, मायूसी होती, फिर वही बात होती कि उस ब्रेन का इस्तेमाल कोई और कर लेता है, और उसका अगर इस ब्रेन का इस्तेमाल कोई और करता है तो फिर आने वाले दिनों में क्या होगा, इस मुल्क के साथ क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह की बात। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स से बात होती है तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ होते हैं या बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोटोटाइप्स भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। वो फिर ये लोग जो है ना, दे सेल इट, ये लोग सेल कर देते हैं टू डिफरेंट पीपल, जहाँ पे बाहर मुल्क के डिफरेंट जो लोग बैठे हुए हैं कमर्शलाइजेशन मार्केट में, उनको ये लोग सेल आउट कर देते हैं। अगर ये लोग सेल आउट ना करते और हमारा मुल्क और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो इदारे हैं उस पर काम करें, तो डेफिनेटली उससे हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। दूसरा ये कि मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ, हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम ये माइंडसेट चेंज कर सकें स्टूडेंट्स का, इंस्टीट्यूट्स का, कंपनीज़ का, कि जो हम मेंटोरिंग एंड कोचिंग कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड के ऊपर है, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप जो अपने आइडियाज़ हैं उनको वेंचर्स में आप तब्दील कर सकते हैं। तो जिस तरह हमारे प्रोग्राम्स हैं उस तरह मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अभी इनिशिएट हो चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट लेना इंस्टीट्यूट्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, अब मैं जाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, मेरे आइडिया को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरे प्रोग्राम को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। नोवाटेक एक्स में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, कैपस्टोन प्रोजेक्ट और एक्सेलरेट प्रोग्राम, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, इम्प्लीमेंट करने की स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे दो चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। बजट नहीं है हमारे पास, और दूसरा ये है कि बजट बहुत मिनिमल सा है हमारा, वेरी मिनिमल। हर चीज़ को बड़ा महदूद रखा है। ज़रमीन, आपकी गुफ्तगू बड़ी कीमती भी है और मालूमाती भी है। मसला ये है कि आप ट्रैफिक में फंसी, टाइम जो आपके साथ था हमारा वो काफ़ी मैंने ले लिया। सो ज़रमीना, आपको इंशाल्लाह मज़ीद भी शो में बुलाएंगे, आपसे जानेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। जाते जाते नौजवानों को, आपको देखने वाले जो हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? जाते जाते मैं ये कहूँगी कि डिग्री से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस करें, डिमोटिवेट ना हो, और मतलब ये है कि मैं पर्सनली भी ये कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँ टुवर्ड्स द वेंचर्स। एंड मेरी बस यही है कि पाकिस्तान को भी ये अपील है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को भी अपील है, और यूनिवर्सिटीज़ को भी अपील है कि जिस प्रोग्राम्स को हम चाह रहे हैं कि इनके स्टूडेंट्स को मेंटर और कोच करें, तो हमें अप्रिशिएट भी किया जाए, हमारे साथ काम भी किया जाए। और इसके अलावा थैंक यू सो मच। यानी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई साहब, वही बात जो हमेशा हम करते हैं कि भाई साहब, जब तक थपकी नहीं होगी, जब तक सपोर्ट नहीं होगी, नौजवान कुछ नहीं करेंगे। आपने उनको कायल करना है, माइल करना है, अपनी तरफ लेके आना है, उनको समझाना है कि भाई साहब
یہ ملک ہم سب کا سانجھا. اور ہاں وہی بات جو زرمینہ نے کی کہ جو رائٹ پرسن ہے رائٹ جاب کے لیے اگر ہوگا تو یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے برین بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی خدمات اس ملک کے لیے لی جائیں. اور وہ بغیر, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے سے نوجوان سے جب میری ملاقات ہوئی کہتے ہیں صاحب پیسوں کی بھی ضرورت نہیں, ہم اپنے ملک کو اپنی اداروں کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو حکومت کو انگیج کرنا ہوگا, کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا ہوگا, مالی معاونت فراہم کرنی ہوگی, اور یونیورسٹی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. بھائی صاحب یہ پیسہ جو ہے یہ کسی ڈین کے جیب میں تو نہیں جا رہا ہے, خاص کر اس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے, اور ڈپارٹمنٹ میں بھی اگر شفافیت ہوگی تو یقین مانیں کمال ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک نیوز بریک, زرمینہ سے ہم اجازت لیں گے. اپنا خیال مت رکھیے گا, رکھنا ضروری ہے لیکن ہم لاسٹ میں کہیں گے کہ اپنا خیال رکھیے گا, کیونکہ ابھی ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ناظرین پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور خاص کر جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہائے میرے گوڑے درد کر رہے ہیں, ہائے اتھے درد ہے اتھے درد ہے. ویسے درد کا علاج ہے, لیکن وہ والا درد جو یہاں پہ لگا اس کا علاج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن یہ درد کا علاج ہم نکال چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مناہل موجود ہیں. ڈاکٹر مناہل, جو بات ہم کر رہے ہیں, خاص کر آپ فزیوتھراپی اسپیشلسٹ ہیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں. ویسے اگر فزیوتھراپی کی میں بات کروں تو کن کن جو ہے تکالیف میں, کن کن جو مسائل میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کے جوڑوں کا درد ہے آپ فزیکل تھراپسٹ کو ریفر کریں, جائیں ان کے پاس. یہ جو ہماری بیبے بالکل بالکل, تو بیسکلی یہ کہ ان کے جانا چاہیے فزیکل تھراپسٹ کے پاس. پھر آپ کی کمر میں درد نکل آیا, یا آپ کی ڈسک بلج ہو گئی ہے, یا آپ جسے ہم کہتے ہیں نا آپریٹ ہوا ہے کمر کا, سرجری ہوئی ہے ہمارے پاس, سرجری کے بعد بھی جو کام آتا ہے فزیکل تھراپسٹ کا آتا ہے. پھر اس کے بعد اتھرائٹس, جو ہماری خواتین ہیں ان کو مین پرابلم اتھرائٹس کی ہوتی ہے. اچھا, کمر میں درد ہو رہا ہے, یا پھر آپ کہہ لیں چھوٹے چھوٹے جوائنٹس کا پین ہوتا ہے. یس, ہاں بالکل. اس کے بعد اس میں بھی فزیکل تھراپی ہی اپنا رول پلے کرتی ہے ود ڈفرینٹ ایکسرسائزز. تو اچھا, یہ مختلف ایکسرسائز سے. ایک اور چیز جو میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں نوجوانوں میں, بالکل میں نے لڑکوں میں بھی دیکھا ہے لڑکیوں میں بھی دیکھا ہے کہ یعنی اچانک یہاں سے ہپ کے اوپر جو ہڈی ہے اس میں درد اٹھا, اور پھر سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاسپٹل یا آپریشن کی طرف جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, یا موڑوں کا درد جو ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا ایز اٹ اوکے, کیا ہم سیدھا آپریشن جائیں, فزیوتھراپی پہ یہ بہتری آ سکتی ہے؟ ایکچولی جتنے لائک آرتھوپیڈک سرجن وہ ریکمینڈ آپریشن کا ہی کر رہے ہوتے ہیں آن دا اسپاٹ. اور یہ ہوتا ہے کہ سرجری ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. سرجری کے بعد آپ بیڈ ریڈن بھی ہو سکتے ہیں, کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو فرسٹ آپشن تو یہی ہوتا ہے کہ آپ فزیکل تھراپی پہ آئیں. اگر آپ کو یہ پین سٹارٹ ہوئی ہے, آپ چیک کریں کہ آپ کا پوسچر تو خراب نہیں ہے, کس پوسچر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, یا پھر آپ چیک کریں کہ فار ایگزامپل اگر آپ چل رہے ہیں اور کوئی ہیوی چیز تو آپ نے نہیں اٹھائی ہے, اور وہ پین بڑھتا جا رہا ہے, سال تک پین رہا ہے اور آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے اس کو, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ سرجری کی طرف چلے جائیں. سرجری ایک آپشن نہیں ہے ہمارے پاس, سرجری آپشن نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آپ فزیوتھراپسٹ کے پاس آئیں, ہماری ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اب تو ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے, ہم الیکٹرو تھراپی بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اس پین کو ریڈیوس کر سکیں. الیکٹرو تھراپی وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس موڈالٹیز ہیں, جن میں ایک ہمارے پاس ٹینس کی مشین ہوتی ہے, چھوٹی سی مشین ہوتی ہے ٹینس کی, ٹھیک ہے. اس میں ہم اسٹیمولیشن پاس کرتے ہیں, جو ایریا آپ کے پاس ویک ہوتا ہے یا جہاں پہ پین ہوتی ہے, جہاں پہ پین ہوتی ہے, بالکل, اوکے, اس کو ہم ریڈیوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کڑیے, ایک اور چیز جو ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ نوجوانوں کے لیے ان مسائل سے, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے نا وہ بندہ ایسے ہی رکھتا ہے جیسے روبوٹ ہے, دیکھ نہیں سکتا ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے پورا وہ جو سروائکل کالر, اچھا وہی کالر جو لگایا ہوتا ہے. تو یہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور پھر کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے؟ دیکھیں, سروائکل کالر ہم تب استعمال کرتے ہیں, لاسٹ آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس. لاسٹ آپشن آتا ہے, بالکل, کہ جب آپ کی پین ریڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی. کیونکہ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو فزیکل تھراپی کا کانسیپٹ بہت کم ہے, اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں پین ہوا میڈیکیشنز دے دیں تو سروائکل کالر پہ آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. اگر سروائکل کالر اگر آپ نے یوز نہیں کرنا تو آپ بیسیکلی ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس ٹریگر پوائنٹ ریلیز ہوتے ہیں, پوائنٹس ہوتے ہیں, ہم اس کو ریلیز کروا رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو مسلز ہوتے ہیں نا یہاں پہ اسٹیف ہو جاتے ہیں. ہم گاڑی چلا رہے ہیں, ہم اسٹریٹ ہیں, سڈن جرک آیا, پین سٹارٹ ہوگی, مسل موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس ٹینڈنس میں آپ کو پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آن دا اسپاٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پین ریلیز کروا رہے ہوتے ہیں ان کو, مطلب
मसल को वो जो रिलैक्स दर्द है। करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो दर्द है उसको हम कम कर रहे होते हैं। ओके। अब इसमें बेसिकली होता है हम हीटिंग पैड के थ्रू मसल को रिलैक्स करते हैं ठीक है। आराम से, फिर आहिस्ता अल्ट्रासाउंड थेरेपी पे जाते हैं कि जितना दर्द बढ़ता जा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। स्लोली कम होता चला जाता है। बिल्कुल। यानी ये तरीका कार है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं ज़्यादातर, अभी मैंने अपनी बात की, लेट्स सपोज मैंने एक्सीडेंट किया, अब इसके अंदर पता नहीं क्या लगा हुआ है, राड लगा हुआ है, लोहा लगा है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि 3 घंटे के उस प्रोसीजर के बाद मैं सिर्फ मुझे डॉक्टर नज़र आया और फिर उसके लिए जो मैंने अल्फाज का चुनाव किया वो बेचारा भी शर्माया होगा। बहरहाल ये जो दर्द है अचानक उठ खड़ा हो जाता है जब मैं सुबह जिम करता हूँ या राड शार्ड उठाता हूँ सर्दियों में उमूमन, तो क्या ये जो पेन है ये सारी उम्र मेरे साथ चलेगा या मैंने आपकी तरफ रुजू नहीं किया? ये सारी उम्र नहीं चलेगा आपके साथ बेसिकली। अच्छा। अगर आप थेरेपी पे आते हैं ना तो डिफरेंट, अगर मैं बात करूँ मैनुअल थेरेपिस्ट जो हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करवाएंगे, साथ साथ आपके जो मसल्स हैं जो मेन अफेक्ट हो रहे हैं आफ्टर योर एक्सरे, एक्सरे के बाद हम देखेंगे जो अफेक्ट हुए हुए हैं, जो रॉड आपको डला हुआ है उसकी पोजीशन क्या है, अलाइनमेंट कैसे हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेशंस होते हैं हमारे, आप लोग सेशन आपसे रुजू करना होगा सेशन के लिए, बिल्कुल ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अच्छा। तो हम लाइक मिनिमम से मिनिमम आपको लेके जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 5 डेज का है, तो स्टार्ट में इनिशिएट करेंगे आराम से, ताकि आपको पेन भी ना हो, आपका मसला भी हल हो जाए, यानी मसला भी हल हो जाए। अब एक और चीज जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है शाटिका। बिल्कुल, शाटिका ये इतना भयानक होता है कि मेरे परसों बड़े खूबसूरत दोस्त हैं, आबिद अब्बासी साहब जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी हाइट है और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, अचानक मैंने देखा वो बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई साहब ये क्या हो गया? कहता शाटिका ही हुआ है। तो ये जो है शाटिका, इसका ट्रीटमेंट है भी? अगर है भी तो क्या फिजियोथेरेपी से क्या मुमकिन हो पाता है इंसान नॉर्मल चलना फिरना? जी, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 70% शाटिका के पेन से पेशेंट्स आते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते, आते भी हैं और ठीक होके जाते भी हैं। अच्छा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो कोर एक है कि मतलब हमने मेडिसिन लेनी है, दवाई लेनी है, हम लोगों ने दवाई खाएंगे दर्द का आराम आ जाएगा और हम चलने लग जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा। आपकी जो वेन पिंच हो रही है, मतलब वेन जो दब रही होती है ना, हमने उसको रिलीज करवाना होता है। अच्छा। अगर वो पेन आपके पास रिलीज हो जाती है तब ये होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है, मतलब आप रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो 70 आपने बोला 30%, ये 30% रुजू ही नहीं करते, मेडिसिन पे चले जाते हैं? बिल्कुल, डायरेक्ट मेडिकेशन होती है, सर्जरी पे चले जाते हैं, एक साल बैठे रहेंगे घर, दर्द हो रहा है, दवाई ले रहे हैं, नहीं आराम पड़ रहा, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद बढ़ता जा रहा है, चलने में मुश्किल हो रही है हम लोगों को, और फिर हम ऑपरेट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक तो आपने ये बात की, अक्सर लोग ना आवाज़ें आती हैं कड़क कड़क की, बिल्कुल, इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या तो क्या कहते हैं आपकी जो कार्टिलेज है बोन्स के दरमियान, बिल्कुल ठीक है, वो वीक हो गया है, या फिर अर्थराइटिस है, आपको मोस्ट कॉमन बीमारी अर्थराइटिस है, उसकी वजह से तो क्या वो फिर हमने टैबलेट्स की जाना होगा कि उससे आपकी तरफ भी यानी कुछ है ऑप्शन? टैबलेट्स तो है क्योंकि वो पेन कम करती है, ओके, और टैबलेट से पेन कम होगा तो वक्ती तौर पर होगा, ठीक है, ठीक है। फिजिकल थेरेपी से ये होता है कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो पहले तो हम आपके असेसमेंट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अच्छा, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं आपका, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आपके मसल कितना वीक है और कितनी मूवमेंट की ज़रूरत है, 10%, 20%, 30%, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी से आपका पेन खुद ब खुद भी कम होता है और आपके जो बोन्स हैं वो भी रिलैक्स और आप मूवमेंट आपकी मतलब अच्छी हो जाती है। एक और चीज़ आपने देखोगे कुछ लोगों की ये जो उंगलियां हैं, बिल्कुल, उसमें भी हल्के हल्के गैप आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। सो ये वजूहात, पहले तो वजूहात पे जाते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं कि डॉक्टर मिनाहिल बैठी है ना, खुश हो जाएगी, स्माइल आ गई है, जाहिर बात है स्माइल आने क्लाइंट आ जाते हैं। सो क्या किया जा सकता है इसका, ये जो गैप्स आना शुरू हो जाते हैं और उससे तकलीफ भी होती है? देखिए, पहले तो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन वगैरह होती है, ठीक है, ठीक है, गैप आ जाता है, या तो क्या कहते हैं आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं कि जिससे आप हार्ड चीज़ों को पुल अप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मोस्टली होता है कि जब आप ड्राइविंग कंटिन्यूसली ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपके जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कार्टिलेज है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, बोन्स आपस में, टेंडन्स आपस में अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, अच्छा, तो फिर ये होता है कि आराम आराम से हम क्या करते हैं, पहले इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं, ओके,
تو یہی کہتے ہیں پہلے ڈاکٹر کو رجوع کریں, جائیں, ان سے پوچھیں کہ کمپلیکیشن آ رہی ہے, اس میں فلوئڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پین ہو رہی ہے اور سوجن بھی آپ کی انگلیوں میں ہوتی ہے, تو اس فلوئڈ کو کم کریں اور پھر اس کے بعد ہفتے بعد ہمارے پاس آئیں. ہم بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, بالکل. آپ بیٹھی ہیں. ایک اور چیز کڑیے, اب آتے ہیں اس مسئلے پر, مسائل بہت ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, پاکستان ہے مسائل سے بھرا ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ ایکسرسائز ہم نے نہیں کرنی, خوراک ہم نے صحیح نہیں لینی, مسائل ہے, ریسٹ کرنا ہے, آرام ہو, یہ سب موبائل دیکھیں, ریل دیکھیں, دنیا میں کھو جائیں. آپ نے دیکھا کہ جو بزرگوں کی سب سے بڑی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی ایسی خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ یا میں نے مرد حضرات بھی دیکھے ہیں, والد صاحب کی کلینک میں بھی آتے رہتے تھے تو تب دیکھتا تھا, یا میں باہر دنیا میں رہا ہوں تو میں نے, کیونکہ وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ شارٹ پہنتی ہیں, تو شارٹ پہنتے ہوئے آپ کو ظاہری بات ہے جب آپ کام کرتے تو اس میں زیادہ تر اتنے ہیوی ان کے ٹانگیں یا تھائیز اتنے ہیوی ہو جاتی جس سے وین بڑی ویک ہو جاتی تھی اور پھر وہ چلنے پھرنے میں دشواری, تکلیف میں مبتلا. تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور کیا اس سے بھی یہ جو وینز تنگ ہو جاتی ہیں, بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے, یہ کیا یہی وجوہات ہوتی ہے کہ بیٹھنا ہوتا ہے, کیا اس کی وجوہات ہوتی ہے؟ پھر اپائے جو ہے وہ ڈاکٹر منائل کے پاس اگر ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم وینس کی بات کریں نا, یا تو آپ کپڑے بہت ٹائٹ پہن رہے ہیں, یا اگر آپ ٹوٹلی کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں تو ہماری وینس بھی تھک جاتی ہیں, ہماری باڈی بھی تھک جاتی ہے. بھائی صاحب ہمیں بھی تھوڑا سا, بالکل. تو اس کے لیے بھی, اس کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسا ایکسرسائز پلان دیتے ہیں, یا آپ کہہ لیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ ایکسرسائز کی طرف جائیں, جم جائیں, تاکہ آپ کی باڈی, یا تو آپ کا ویٹ انکریز ہو رہا ہے, بی ایم آئی سے بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا عموماً کم ہونا چاہیے, نارمل میں لائی کرنا چاہیے. اگر بی ایم آئی بڑھ جاتا ہے, آپ کا ویٹ بھی انکریز ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں, آپ کی باڈی رسپونڈ نہیں کر پا رہی ہے, پھر دیکھیں آپ کی اسپائن, آپ کی جو کمر ہے, آپ کے جو گھٹنے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے جوڑ ہیں, وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ بھی کہتے ہیں بھائی صاحب تھوڑا سا نا گزارا کیجیے. بالکل, وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جم جانے کا ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے تھیراپی وغیرہ نہیں کروانی ہے, اگر آپ ڈرتے ہیں, جم جائیں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں, یا آپ آدھا سے 1 گھنٹہ واک ضرور کریں. واک ضرور کریں. ایک اور کڑیے, ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی, اکثر ہم سوئے رہتے ہیں اور اچانک بھائی صاحب نیند میں اٹھتے ہیں اور کندھے جکڑے جاتے ہیں, گردن ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ پورا روبوٹ بن جاتا ہے, نہ ادھر ہو جاتا, اگر ایسے ہی ہوتا ہے, ہلتا ہے تو درد بہت شدید قسم کا نکلتا ہے. تو کیا یعنی اس پر بات کریں گے, کیونکہ جیسے ہی سوال تو بڑا اچھا ہے اور جواب بھی آپ کے پاس ہوگا. ناظرین لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مناہل ہمارے ساتھ ہیں, اور مناہل جو سوال میں نے کیا تھا کہ بھائی صاحب ہائے ایک ہی ہو گیا, گردن پکڑی, موج آئی, کندھے پکڑ گئے, بھائی جکڑ گئے, پھر ہمیں ہماری بیبے کہتی تھی لٹک جاؤ پتر, لٹک جاؤ, بندر کی طرح لٹک جاتے تھے. سو کیا کیا جا سکتا ہے ایسے؟ اچھا, مین کاز تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا پوسچر, مین چیز, سوتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک سائڈ پہ زیادہ دیر سو جائیں گے, ایک سائڈ پہ, ٹھیک ہے, گھنٹے 2 گھنٹے ایک سائڈ پہ رہیں گے. جیسے ہم کروٹ بدلتے ہیں, درد شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو روٹیٹر کف مسل جو بیسکلی ہوتے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ دب پڑ رہی ہوتی ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے مسل میں نا موومنٹ ریٹارڈ ہو جاتی ہے, کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہلکی سی پہ وہ درد نکلتی ہے ہمارے پاس. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فزیکل تھراپی کی طرف جب جاتے ہیں تو مین پہلا جو ہمارا پروٹوکول ہوتا ہے کہ مسل کو نا آپ نے ریلیکس کرنا ہے. ہم چیک کرتے ہیں پوائنٹ سے, ٹریگر پوائنٹ سے آپ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹینس اپلائی کرتے ہیں, مسل کو ریلیکس کرتے ہیں, پین ریڈیوس کرتے ہیں. پھر مینول تھراپی پہ آتے ہیں, موومنٹس پہ آتے ہیں, تاکہ اگر اگلے دن دوبارہ پین آئے تو وہ ریڈیوس ہو کے آئے, کیونکہ ہم نے نہیں پتا ہوتا پوسچر کا کہ ہم کس پوسچر میں لیٹ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے دن بائی دن کر کے ہم اس پین کو کم بھی کرتے ہیں اور پوسچر الائنمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو آپ نے بات کی یعنی پوزیشن کی کہ بھائی صاحب آپ ہماری کبھی اس طرح کبھی اس طرح, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ چینج پوزیشن چینج کریں گے, یا کچھ لوگ الٹا لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, کچھ لوگ بالکل سیدھا ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب انتم سنسکار ہونے والا ہے. تو یہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا خود بخود تو کبھی کبھی کچھ انسان جو ایسے سو جاتے ہیں پھر پتہ نہیں چلتا. بالکل ایسا ہی ہے, بٹ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بیچ میں رات کو اٹھتے ہیں, نہیں اٹھتے ہیں رات کو, ہم اٹھتے ہیں, واش روم کی طرف بالکل جاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, یا سڈن سلیپ ڈسٹربنس ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس کی وجہ سے اٹھتے ہیں, ہم پوسچر چینج کرتے ہیں, یا
یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہم لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, ہاں بھوک لگ جاتی ہے, تو اس دوران یہ ہوتا ہے ہم پوسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رائٹ پہ ہیں, لیفٹ پہ ہیں, کیسے موومنٹ ہم دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. باقی ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں, پورا لائف اسٹائل گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ دیکھیں اگر آپ سو رہے ہیں ایک پوزیشن پہ تو ٹرائی کریں کہ خود کو جگائیں, ٹھیک ہے, پوسٹر چینج کریں. تو جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمارا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے, اچھا پھر ویسے ایکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے برین. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے پھر ہم پوسٹر چینج کر رہے ہوتے ہیں, اچھا. برین پہ سگنلز جا رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز, یعنی لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز آپ ہمیں بھی بتائیں نا, سب کو کلینک تو نہ بلائیں, ایسے ہی نا ڈاکٹر منال بڑی خاموش ہو کہتی ہے ادھر آئے میرے پاس. اچھا یعنی کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب لیٹ سپوز میرے اچانک گردن میں جکڑ گئی, جو ہم نے سوال کیا آپ سے, کندھے پہ ہائے ربا, ہاں, تو کون سی ایسی ایکسرسائز ہے جس سے ہلکی پھلکی ایکسرسائز سے آپ ریلیکس فیل کر سکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں گردن ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں اور گردن کو یہاں پہ موو کریں, یہاں پہ اسٹریچ ہو, اچھا, ایک ہاتھ شولڈر پہ, ایک سروائکل پہ, سر پہ, ہیڈ پہ, اور موو کریں, یہاں اسٹریچ آئے گا آپ کے پاس. اچھا 10 ریپیٹیشنز کرنی ہے آپ نے رائٹ طرف, اوکے, ٹھیک ہے, دین 10 ریپیٹیشن لیفٹ کی طرف, اوکے, تو یہ 20 کا سیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس. 10 سیٹ جس طرح ہم جم میں لگاتے ہیں کہ بھائی سب 3 سیٹ لگا دی, 4 سیٹ لگا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر لیٹ سپوز یس بیک پین ہے, ٹھیک ہے, گھروں میں عموماً ٹاولز ہوتے ہیں ہمارے پاس, ہوتے ہیں, ٹاول کو رول کریں, ایک ہاتھ سے پکڑیں رائٹ سے, لیفٹ بیک پہ لے کے جائیں, اوپر نیچے کریں. دس از ویری ایزیسٹ ون. کاجول جو ڈانس کرتی ہے میرے خوابوں میں جو آئے وہی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہی سب وہی کرنا ہے آپ نے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلز موومنٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا, پھر سیم 10 ریپیٹیشن یہاں پہ رائٹ پہ, 10 ریپیٹیشن لیفٹ والی سائڈ پہ آپ نے کرنی ہے. دین یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم شولڈر پہ جائیں, اس کو راؤنڈ سرکمڈکشن سرکلز کریں, 10 کلاک وائز, اوکے, دین 10 اینٹی کلاک وائز. اچھا یعنی ایسے آگے بھی, بالکل پیچھے بھی اوکے. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے مسلز موومنٹ میں بھی آتے ہیں, ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ نہیں جانا چاہتے کہیں پہ تو گھر بیٹھ کے آپ ہی کر سکتے ہیں. یعنی یہ آسانی سے آسان طریقے, بالکل بڑے زبردست طریقے سے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, یعنی آپ کی ہڈیاں جو ہے کچھ لوگوں کی بڑی, وہ کہتے ہیں یار عجیب سی ویکنیس ہو رہی ہے, ہٹے کٹے نظر آتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بھائی صاحب یہ ہڈیوں میں عجیب سی بے چینی ہے, یعنی عجیب سی ٹیسٹ بھی کیے, سارا کچھ کلیئر ہے, لیکن پتہ نہیں کچھ تھکاوٹ سی ہڈیوں میں محسوس ہو رہی ہے. تو اس کا بھی کوئی اپائے ہے؟ بالکل, ہم ان سے ان کی ڈائٹ پلان کے بارے میں پوچھتے ہیں. ویکنیس ہو رہی ہے نا ہمارے پاس, ٹھیک ہے, پھر ہم ایکسرسائز ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے تو واک جائیں, واک کریں, ٹھیک ہے, واک مسٹ ہے آپ کے پاس. پھر ہم کچھ سپلیمنٹس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے, زنک کی ڈیفیشنسی ہے, آئرن کی, وہ بھی فلفل ہوتی رہے ساتھ ساتھ. تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ, یہ ساری چیزیں جڑی ہیں, بالکل ڈائٹ پلان بھی ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے. اچھا, کہ ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر پائیں گے. اچھا ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی کہ وہ جس طرح ہم نے بات کی تھی یورک ایسڈ کے حوالے سے, یعنی جوڑوں کے حوالے سے, بالکل, تو اگر جوڑوں میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے, درد ہوگا, ٹیسٹنگ ہوگی, سوجن ہو جاتی ہے, سویلنگ, وہ گوڑے سویل, بالکل سویلنگ ہو جاتی ہے, مین چیز ہوتی ہے ہمارے پاس. ہم سویلنگ کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سویلنگ زیادہ ہے تو پہلے کولڈ پیک اپلائی کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ چوٹ لگی, گرم کوئی چیز رکھ دی, بے لے کے آئی, گرم لگا, ٹکور کرنی ہے, ٹکور, ٹھنڈی چیز لگاتے ہیں. اچھا ٹھنڈی رکھ, کیونکہ آلریڈی وہ چیز گرم ہوتی ہے نا آپ کے پاس, آپ کا ہاتھ گرم ہوتا ہے, جہاں پہ بھی چوٹ لگتی ہے تو ہاٹ تھراپی پہ جاتے ہیں. یعنی لیٹ سپوز میں گرا بھی اور یہ سویل ہو گیا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کولڈ پیکس, مارکیٹ میں کولڈ پیکس اویلیبل ہیں ہر فارمیسی میں. اور اگر نہ ہو تو فریزر سے نکال سکتے ہیں, بالکل برف استعمال کر سکتے ہیں, کپڑے میں برف باندھے اور لگائیں. بھائی صاحب وہ جو ہمارے توے پہ ریت گرم کر دی اماں نے, نمک گرم کر کے بھیا کپڑے میں ڈال دی, ٹکور کرو پتر کی, مطلب وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ آخری حال ہے نا ہمارے پاس. اسٹارٹنگ میں ایک چیز آلریڈی آپ کے پاس گرم ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو لگی ہے چوٹ, اچھا فوراً, اچھا, تو آپ کے پاس ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی ہیٹ ریلیز کر رہی ہوتی ہے, ایکزوتھرمک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی کا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہیٹ کو ہی اپلائی کر دیتے ہیں, تو وہ درد نہیں کھینچتا, وہ درد اور بڑھاتا ہے, منی وہ بڑھاتا ہے. بالکل, ہم ہیٹ کو ٹھنڈے سے ٹھنڈا کر کے پھر اگر بعد میں اماں ریت گرم کرتی ہے تو بالکل وہ خیر ہے, بعد میں خیر ہے. اسٹارٹنگ جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس کولڈ تھراپی, ارتھرائٹس کا پین ہے, کولڈ تھراپی پہ جائیں. جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے, سوجے ہوئے ہیں جوائنٹ, سویلنگ ہوئی ہے, کولڈ پیک اپ. یعنی اگر کسی شخص کے یا خاتون کے, شخص تو دونوں میں آ جاتے ہیں, اگر یہ پرابلم ہے اور سالوں سے ہے
تو اگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ ایسے چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، پہنتے ہاں نہیں کیا وہ پہنتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ گرم ریت اپنے جو میں نے بات کی ٹکور کر دے، تو کیا وہ ٹھنڈے برف سے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سوجن ہے نا، مل سکتا ہے، ریلیف ملتا ہے، بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے. ہاں. اچھا ایک اور چیز، رگ پکڑی گئی ہے میری رگ ہے، پیناڈول کھاؤ، تو کیا کھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایکسرسائز مطلب گھر میں نا آپ پاؤں جہاں پہ بھی رگ پکڑی جاتی ہے، گردن کی ہے، بازو کی ہے، ٹانگ کی ہے، موومنٹ سٹارٹ کر دیں، اوپر نیچے موو کریں تاکہ وہ یعنی سرکولیشن آپ نے چاہے وہ ہاتھ ہے یا آپ کی ٹانگ ہے، بالکل آپ اس کو موومنٹ دیں. موومنٹ دیں. ہم کہتے ہیں پاؤں بھی سن ہو گیا ہمارا، ہاں ہاں یہ موومنٹ ہوتا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہاں، پاؤں سوتے بھی سن ہو جائے، جاگتے بھی سن ہو جائے. بالکل. اور ہم کہتے ہیں موومنٹ نہیں کرنی، موومنٹ چھوڑ نہیں دیں. کرنی، ویسے کرنٹ لگتا ہے نا، بنا کرنٹ لگتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر منائل ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر، جو بات ہم کر رہے تھے، باتیں بہت ساری ہیں، سوال بہت سارے، جواب آپ کے پاس ہے، اور جواب نہیں ہے تو کلینک آئیے گا. نیوروپیتھک پین جو ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس کے فیزیوتھراپی کیا ٹریٹمنٹ کے تھرو، یعنی آپ لوگ دیکھیے نیوروپیتھی جو بیسیکلی پین ہوتا ہے نا، موسٹلی مومنٹ ڈائبیٹک پیشنٹس میں زیادہ ہوتا ہے. ڈائبیٹک میں؟ بالکل. اچھا. اب اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ تھیراپی پہ جاتے ہیں تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گیٹ تھیراپی پہ پہلے آئیں. گیٹ آپ کا صحیح کرواتے ہیں ہم لوگ، چلنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. اچھا. آپ کی باڈی الائنمنٹ کے تھرو، اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے تو کتنی دیر کھڑے ہونا ہے آپ نے، تو آپ کی پورا باڈی ویٹ ورک کر رہا ہوتا ہے. اچھا. پھر ہم مینول پہ جاتے ہیں، آپ کے مسل کو ریلیز کرواتے ہیں، ٹریگر پوائنٹ ریلیز کروا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، مسل پین ریڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. پھر میں نے وہ ایک ورڈ دیا تھا الیکٹرو تھراپی، ہم وہ بھی کرواتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ نیوروپیتھک پین ہے، ویسے بہت سارے نوجوانوں کو نہیں پتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے درد شروع ہو جاتا ہے. کہاں پہ؟ پاؤں میں، ٹانگوں میں، گردن میں، بازو میں، اچانک درد شروع ہو جاتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور ہمیں پین سمجھ میں نہیں آتی، ہم پیناڈول لے لیتے ہیں، وقتی طور پہ ختم ہو گیا، چائے پی لو ساتھ. بالکل. اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہلکی ہلکی آپ کو سوئیاں چبھنا بھی سٹارٹ ہونے جاتی ہیں کہ کچھ چیز ہمیں لگ رہی ہے بار بار، بٹ کہ نہیں ہوتی. سم ٹائمز ورسٹ کیس یہ ہوتے ہیں کہ سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں، ہم دوائیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہم ایکسرسائز پہ نہیں آتے. تو یہ ہم ریڈیوس ایکسرسائز سے ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ واک بھی کریں نا تو یہ پین آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جاتا ہے آپ کے پاس. یعنی واک سے یہ بہترین اپائے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو ڈاکٹر آتا ہے کہ بھائی صاحب واک کیجیے گا، ہمارے پاس مت آئیے گا، واک کیجیے گا تو بچے رہو گے. ڈاکٹر منائل ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالج ہو جاتا ہے، اٹیک، بولو اٹیک ہو گیا، باڈی گئی. اب وہ پھر بندہ بڑے مسائل کا شکار ہوتا ہے نا کہ بھائی صاحب مطلب پورا گٹار آپ جیسے بجاتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں آپ. تو کیا اس سے بھی آپ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں اب یہ جو فالج کا اٹیک ہوتا ہے عموماً کیوں ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے برین میں بلڈ کی سپلائی رک جاتی ہے. سپلائی رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچانک سے آپ کو اسٹروک ہوتا ہے، آپ کو اچانک سے فالج ہو جاتا ہے، ایپلیپسی پیرالائسس میں آپ چلے جاتے ہیں. ایسا ایسا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موومنٹ ریٹارڈ ہو جاتی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان مسلس کو موو کرواتے ہیں، کیونکہ نا ایسے پیشنٹس کے مسل بہت سخت ہو جاتے ہیں، اسٹف ہو جاتے ہیں، یہ جو فالج والے ہوتے ہیں. بالکل. مطلب ان کی انگلی بھی موو نہیں کر رہی ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. ہم آہستہ آہستہ ان کو موومنٹ کرواتے ہیں. اب ان کے لیے ہمیں 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں ایک بندے کے لیے. یعنی اگر ایک ہاف سائڈ آپ کا اسٹروک ہو گیا ہے، بالکل 3 مہینے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے مسلس بہت مطلب آپ کہہ لیں اسٹف ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جب ہم موو کروا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک جوائنٹ، ایک ایک لیگمنٹ کو موو کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگ الیکٹرو کا بھی کام لے رہے ہوتے ہیں تاکہ مسل ریلیکس میں جائیں، پین بھی نہ ہو. کیونکہ نا ان پیشنٹس کو پین بہت ہوتا ہے، ایک جوائنٹ موو کرے گا فوراً پین ہوگا ان کو، پین بہت ہوتا ہے ان کو. پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو واکنگ میں بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، سلولی. بالکل. 3 منتھ ختم ہوئے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ واکنگ پہ ان کو چیئر پہ بٹھانا، اٹھانا، ٹھیک ہے. پھر ان کے ہم لوگ کہتے ہیں واک کرواتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گیٹ تھراپی بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لنگ افیکٹ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہمارے کارڈیو فزیکل تھراپسٹ وہاں پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پرکشنز دیتے ہیں، سپوٹم بلغم وغیرہ نکلواتے ہیں تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں. لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا کنٹینیوسلی،
بیڈ ریڈن ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو ان کو بھی ہم لوگ کارڈیو فزیکل تھراپی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یعنی اس سے بھی بہتری اس طرف آ سکتی بالکل آ سکتی ہے. اچھا, اب اس میں اور ایسی کیا چیزیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو پاؤں میں یعنی جو ایک تو سوجن ہو جاتی ہے, سوجن کی تو آپ نے بات کر لی کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کے آپ یہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا چلنے پھرنے میں ان کو بڑی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, اچانک کہتے ہیں یار چلا پھرا ہی نہیں جا رہا ہے بالکل. بالکل. تو یہ کیا وجوہات ہو کہ اتنا زیادہ پین کہ وہ کھڑا ہونا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ہم کنٹینیوسلی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا ایک دم سے پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ہم لوگ نا موومنٹ کرتے ہوئے یا تو ہماری بون غلط ڈائریکشن میں موو کر جاتی ہے. اچھا. اگر ہم کہیں ٹانگ میں درد ہو رہا ہے, ہم اٹھے درد شروع ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم بہت فورسفلی اٹھ جاتے ہیں, آرام سے نہیں اٹھتے, جلدی سے اٹھ گئے ہم لوگ, تو وہاں پہ ہماری بونس کیا کرتی ہیں, اسٹرائک کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. پریشر جاتا ہے نا ہماری بونس کی طرف, تو وہاں پہ پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم نیک موومنٹ کریں, ٹھیک ہے, جرک ہوا, موومنٹ کی فوراً, تو وہاں پہ ہماری بونس اسٹف ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پین جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اس میں ہم نیوروپیتھی پین بھی اس وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا, وہ پین بھی اس وجہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جرک آیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو کاؤنٹر بیلنس نہیں کیا اور آپ پھر کام پہ لگے ہیں, تو وہ چیز ریڈیوس نہیں ہوئی ہے, وہ بیٹھ جاتی ہے. پھر رات کو پین دوبارہ آپ کو ہوتی ہے کہ آپ ریلیکس, بالکل, کہ آپ ریلیکس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ساری پینز آپ کو فیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ ورک کر رہے ہیں, آپ کو فیل نہیں ہوتی, آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ جب ریلیکس میں جاتے ہیں, ریسٹ پوزیشن میں جاتے ہیں, تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہاں کہاں آپ کو پین ہو رہا ہے. بیک ہوگی, نی جوائنٹ ہو گیا آپ کا, اسپائن ہو گیا آپ کی, تو آپ کو پین ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. موسٹلی عموماً یہی ہوتا ہے جو آپ کے لیے ورک کر رہے ہیں, آفس جا رہے ہیں, ان کا پین یہاں نیک شولڈر پہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ آن دا اسپاٹ تو اس کو ٹیکل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ورک پوزیشن میں ہوتے ہیں, ہم لوگ, آپ کی باڈی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز کڑیے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا باہر دنیا میں, میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے بیٹھنا ایسا ہے. ہمارے بچے یا ہم چلتے چلتے ٹیڑھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا باڈی پہ آنے والے دنوں میں یا اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے, اور اس کی ٹریننگ اسکول میں کتنی ضرورت ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ میں نے جاپانی بچوں کو دیکھا ہے, چائنیز کو دیکھا ہے, دیگر بچوں کو دیکھا ہے جن کو اسی طرح اسٹریٹ بالکل ان کو کہا ایسے بیٹھو, وہ ظاہری بات ہے کہ ماں پاپا ڈانٹتے بھی ہیں. تو اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسے ہی چلتے ہیں؟ بہت زیادہ افیکٹ ہے نا. آپ کی اسپائن ہے, سیدھے کھڑے میں, اگر آپ کی باڈی کھڑی ہوئی ہے تو اسپائن کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. آپ اسٹریٹ بیٹھ رہے ہیں تو اسپائن آپ کو ہولڈ کر کے رکھ رہی ہے. اس میں ذرا سا بھی افیکٹ آتا ہے نا, تو آپ کے مسلز بھی اس طرح سے ورک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, موومنٹ کوئی بھی نہیں ہوتی. اگر ہم جھک کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری جو اسپائن ہے وہ اس کے اکارڈنگ چلنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. ہفتہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ پوسچر الائنمنٹ بہت ضروری ہے. فزیکل تھراپی میں پوسچر الائنمنٹ بہت ضروری ہے. عموماً کہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پوسچر بیلٹ پہن لیں. بیلٹ کیوں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا پوسچر بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے, یا ان کی اسپائن میں جو کرو آتا ہے نا ہمارے پاس, وہ سیدھا ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یعنی وہ بہت ضروری ہے کہ بھائی صاحب اس پہ اگر آپ جو مائیں دیکھ رہی ہیں ان کو آپ یہی کہیں گی کہ ریکمینڈ کریں گے بھائی صاحب بچوں کو اسٹریٹ بٹھائیں. بالکل لازمی اسٹریٹ بٹھائیں. اگر وہ جھک کے بیٹھ بھی رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں جھک کے, تو ان سے بولیں بالکل سیدھا ہو جائے. اچھا, یہ میری عادت میرے ایک دوست نے بنائی تھی, اور وہ جب ایسے بیٹھو تو وہ پیچھے سے نا چپیڑ مار لیتا تھا. یہ کریں, لازمی کریں, چپیڑ مارنی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صحیح کہہ رہی, سختی کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر, بڑی خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو رہی ہے, اور بڑی مزے کی آپ نے باتیں کی, اور بڑی انفارمیٹیو تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں, اور بہت سارے مسائل ہم دیکھیں یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اب فزیوتھراپی کے لیے جائیں گے تو ٹائم نکالنا ہوگا, ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ پیسے بھی دینے ہوں گے. وہ پیسے ہم جو ہیں وہ ہیلتھ ہماری بگڑتی جاتی ہے, ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ پیسے اگر ہم ٹائم پہ لگائیں تو اس سے بہتری کی طرف آ جاتی ہے. اب دیکھیں سرجریز ہے نا ہمارے پاس, ہم سرجری کے بعد ہر پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ تھیراپی کروائیں. اچھا, بیٹھنا نہیں ہے آپ نے بیڈ پہ, لیٹے نہیں رہنا, موومنٹ کروائیں. تو ہم نہیں جاتے, ہماری عوام نہیں نکلتی باہر اس چیز کے لیے, بیٹھی رہتی ہیں بیڈ پہ کہ مطلب 3 ہفتے بعد ڈاکٹر نے بولا ہم چلنے لگ جائیں گے. وہ 3 ہفتے کروشل ہوتے ہیں ہمارے لیے. موومنٹ نہیں ہوگی, آپ کی مسلز اس طرح سے ورک کرنا سٹاپ ہو جائیں گے. اچھا, جاتے جاتے کچھ شارٹ سا پیغام دے کے جائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو. اچھا, میرا پیغام یہی ہے سب کے لیے کہ
آپ بالکل گھبرایا مت کریں فزیکل تھراپسٹ کے پاس آنے کے لیے. جب بھی آپ فزیکل تھراپسٹ کے پاس آئیں گے ہم آپ کا علاج کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے. سرجری ہو جائے, جوڑوں کا درد ہے, کمر کا درد ہے, ہمارے پاس آئیں. اور کیا کہتے ہیں, یوٹیوب کا استعمال مت کیا کریں, کچھ چیزیں یوٹیوب پہ حل نہیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر منال ہمارے ساتھ تھی, بڑی خوبصورت بات جاتے جاتے کیونکہ بھائی جب ہم ہیں نا, ہم موجود ہیں, آئیے ضرورت تشریف لائیے. یوٹیوب ضروری نہیں ہر ہو پائے وہاں پہ ہو, پریکٹیکلی جائیں گے چیزیں بہت ساری ٹھیک ہوں گی. ناظرین ہم لیتے ایک بلکہ بریک نہیں لیتے ہیں, بلکہ آپ سے ہی بریک لے لیتے ہیں. آج پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.